वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर जाने का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। उन्हें तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि कबायली अमायदीन के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर जाने का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, कबायली अमायदीन के साथ मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर जाने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपए लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपए सस्ता था। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। वज़ीर-ए-आज़म के सेंचर से खिताब पर रद्द-ए-अमल में असद उमर का कहना है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं इसमें तेल 150 रुपए फी लीटर दस्तयाब था, बिजली का यूनिट 8 रुपए सस्ता था। PTI हुकूमत में मईशत सालाना 6% शरह से तरक्की कर रही थी। शहबाज शरीफ की जानिब से IMF मुआहदे को अपनी चोरी की ढाल बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए साबिक हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया और कहा कि PTI कीमतों में इजाफे का मुआहिदा करके मुकर गई। मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें? ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी। साबिक हुक्मरान जो हालात छोड़ कर गए उनमें बेहतरीन बजट दिया। क्या ये सच नहीं है कि वो हमें सब्सिडी के एक ऐसे ट्रैप पे गिरा के चले गए हैं कि जिससे हमें रिकवर करना बहुत मुश्किल है? क्या ये सच नहीं है कि वो फूड इनसिक्योर पाकिस्तान छोड़ के गए कि आज हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? तो मेरी गुजारिश ये है, लोगों के आंखों में धूल ना झोंके, सच को सच रहने दें और सच को आगे कम्युनिकेट करें। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ना IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? जैसे मैंने आपसे कहा, ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते, जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के जिसमें हमें स्टेबलाइज करना है, हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। आइए साथ मिलके बैठें और हमें प्लीज पॉलिटिक्स ना खेलें, रेकमेंडेशंस दें। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, वो आकर कानून का सामना करें। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत अगर करेगी तो उन्हें वापस लाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फ़ैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें। बाकी आप सबके सामने है, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। उन्हें आके वो कहते हैं कि अगर अपील का राइट है और अपील उनकी पेंडिंग है और अगर वो एंटरटेन हो सकती है तो ऑन इज ओन वो आना चाहते हैं, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। ज़रूर आना चाहिए उन्हें। वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मुल्ला मोहम्मद हसन नखवन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान को हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए पाकिस्तान की इमदादी कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हंगामी अद्वियात, खैमों, तरपालों और कंबलों की तरसील पाकिस्तान से जारी है। गुलाम खान और अंगूरड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज के लिए शदीद जख्मी अफगानों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। गुजरावाला में दालों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कोई भी दाल 200 रुपए फी किलो से कम पर फरोख्त नहीं हो रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से।
آج دیکھیں گجرانوالہ میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں کوئی بھی ایسی دال نہیں ہے جو 200 روپے فی کلو سے کم نہ ہو۔ اگر بات کی جائے دال چنا کی تو دال چنا اس وقت 220 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ جو کالے چنے ہیں وہ 230 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ سفید چنے 260 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ جو دال مسور ہے وہ 280 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ اس طرح گھی کی بات کی جائے تو گھی 590 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ جو چاول ہیں سپر وہ 190 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دالوں کے ریٹ ہے 200-250 سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ ضلعی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ایک ریٹ لسٹ نکال دیتے ہیں صبح، اس پہ عمل درآمد بھی کریں۔ وہ کہاں سے مل رہا ہے، وہ پیکج کہاں پہ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے لوگوں کو سبسڈی دی ہے۔ حکومت جو ہے وہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ اس حوالے سے فوری کارروائی کریں اور سرکاری ریٹ لسٹ کے حساب سے جو ہے وہ اشیاء کی دستیابی کو جو ہے اس کی فروخت کو جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ جی ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بیشتر اشیاء نایاب ہو چکی ہیں، جبکہ دستیاب اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ غریب کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے سستی اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے جان شیر خان سے۔ جی، شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر شہری سستا گھی اور سستے آٹے کی تلاش میں خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو گھی کی قیمت ہے وہ 300 روپے فی کلو رکھی گئی ہے، جبکہ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے کا یہاں سے ملتا ہے، جبکہ مارکیٹ میں جو گھی ہے وہ فی کلو 560 سے بھی زائد پر فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہیں۔ لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں صبح صبح یوٹیلیٹی سٹور پر، اور اندر جب آتے ہیں تو نہ ان کو گھی یہاں پر ملتا ہے اور نہ آٹا یہاں پر دستیاب ہوتا ہے۔ یہاں یوٹیلیٹی سٹور پر کیا مسئلے کیا ہیں؟ آپ کا مین جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ 9 بجے سے آئے ہوئے تھے، اب اندر آئے ہیں، صرف 5 منٹ ہوئے ہیں ہمیں اندر آئے ہوئے، اور 5 منٹ میں ہم نے جب یہ سرو کیا سارا یہاں پہ دیکھا تو وہاں پر نہ تو گھی ہے اور نہ ہی آٹا ہے۔ جی، کافی زیادہ یہاں پر مسائل ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر۔ سستا گھی اور چینی آٹا فراہم تو کیا جاتا ہے لیکن لمیٹڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ گھی جو ہے یہاں پہ 2 سے 3 کلو دیا جاتا ہے، جبکہ جو من پسند افراد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے شہریوں کا، ان کو کوئی لمٹ نہیں ہے، ان کے لیے جتنا بھی گھی یہاں سے اٹھا لیں۔ جبکہ اب یہاں پر لمبی لائن 2 سے 3 گھنٹے لگا کر جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر نہ تو سستا گھی ہے اور نہ ہی سستا آٹا یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور میں، اور شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر یہی صورتحال ہے۔ جی، بلوچستان کا بجٹ آتے ہی کوئٹہ شہر کی سڑکوں پر کام تو شروع ہو گیا، مگر شہریوں کا گلہ ہے کہ بنی بنائی سڑکوں پر ناقص مٹیریل ڈال کر بچا کچا بجٹ کا پیسہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اقصیٰ میر سے۔ جی بالکل، کوئٹہ سمیت کوئٹہ کے جو مختلف شہری اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر پکی اور جو پختہ بنی ہوئی سڑکیں تھیں، حکومت کی جانب سے ایک بار پھر یہ سوچے بغیر ہی پکی سڑکوں کو توڑ کر جو ہے نا نئی سڑکیں بنانے کے اسکیمات یہاں پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وہ کون سے اسکیمات کی بات کر رہی ہے جس پر پختہ سڑکوں کو توڑنے کے بعد ایک بار پھر یہ سڑکیں بنائی جا رہی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھنے کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ، ایک بار پھر سے یہ سڑکیں بن رہی ہیں، حکومت کیا سوچ کر یہ فیصلے کر رہی ہے؟ تعمیر شدہ جو سڑکیں تھیں جن کی حالت صحیح تھی، حکومت نے انہی کو ہی توڑ کر جو ہے دوبارہ انہی کو ہی بنا رہی ہے، اور مٹیریل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا مٹیریل یہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ جو ہے آپ کا سریاب روڈ جو ڈبل روڈ وہ لوگ ڈبل جو اس کو کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، صحت پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تعلیم پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ اسکیمات جو بننے تھے وہ تو نہیں بن پا رہے، لیکن جو بنی ہوئی سڑکیں ہیں انہیں ایک بار پھر توڑ کر دوبارہ سے بنانے کا جو یہ طریقہ ہے، نہ صرف یہاں پر عوام حکومت کے خلاف جاری ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پیسے کو ہیلتھ پر یا ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے تاکہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے، نہ کہ بنی ہوئی سڑکوں کو دوبارہ سے جو ہے نا توڑ کر بنانا، یہ جو ہے نا عوام کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ جی، ملک کے مختلف علاقوں میں جاری حالیہ پری مونسون سپیل ختم ہو گیا، آج ملک بھر میں موسم خشک رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسم خشک اور گرم رہے گا، سندھ میں نواب شاہ، مٹھی اور دادو میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی ہے، بلوچستان میں سبی، نوکنڈی، تربت میں موسم گرم رہنے کی توقع ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ آزاد کشمیر میں بارشوں کے بعد ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ مظفر آباد میں 2 میل کے مقام پر موجود نمائندہ دنیا نیوز تقویل حسن مزید تفصیلات بتا رہے ہیں۔
گزشتہ دنوں کی بارشوں کے بعد آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جہاں گرمی کا زور ٹوٹا ہے تو ایسے میں جو برساتی نالے ہیں اور اسی طرح سے دریاؤں میں پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے۔ اس وقت ہم دارالحکومت مظفر آباد کے دومیل کے مقام پر موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے نیلم اور دریائے جہلم دونوں دریا جو ہے ان کا یہ سنگم ہے، اور یہاں سے یہ دریائے جہلم کی صورت میں جو ملک کے نشیبی علاقے ہیں وہاں بہہ کر جاتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کی بھی ہے۔ وادی نیلم میں بارشوں کے باعث بالائی علاقوں میں برف پڑی ہے، تو اب دھوپ نکلنے کے بعد دریائے نیلم میں بھی پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے، غیر معمولی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ جو دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے تو اس حوالے سے پہلے سے ہی لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ اب جہاں دریائے جہلم کے پانی کی جو سطح ہے یہ بلند ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ یہ بلند ہو رہی ہے، تو مزید اس میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کورونا کی چھٹی لہر، مثبت کیسز کی شرح 2.22% پر آ گئی۔ ملک بھر میں مزید 309 افراد مہلک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ کورونا کی چھٹی لہر، مثبت کیسز کی شرح 2.22% پر آ گئی۔ ملک بھر میں مزید 309 افراد مہلک وائرس سے متاثر ہوئے، 24 گھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ تو ملک بھر میں مزید 309 افراد مہلک وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور مثبت کیسز کی شرح 2.22% پر آ گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ کورونا کی چھٹی لہر ہے اور مثبت کیسز کی شرح 2.22% پر آ گئی۔ کورونا کی ممکنہ چھٹی لہر، ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا۔ کورونا کے سب ویریئنٹ BA4 BA5 کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خط میں کہا گیا کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 10% سے زائد ہو گئی اور انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر کے لیے پابند کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا خط میں ماسک پہننا اور سماجی فاصلے کو لازمی قرار دیا جائے۔ انڈور تقریبات 300، آؤٹ ڈور کو 400 لوگوں تک محدود کیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے شاپنگ مالز، جمز، مزارات میں داخلے سے قبل ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% لوگوں کو اجازت دی جائے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز احسن چانڈیو سے۔ جی احسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ملک میں کورونا کی ممکنہ چھٹی لہر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باعث ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں کورونا کے سبب ویریئنٹ BA4 اور BA5 کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تیزی سے۔ اس کے علاوہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 10% سے زائد ہو چکی ہے۔ کمشنر کراچی کو انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر کے لیے پابند کیا جائے، یہ خط میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماسک پہننا اور سماجی فاصلے کو لازمی قرار دیا جائے۔ انڈور تقریبات میں 300 اور آؤٹ ڈور میں 400 لوگوں تک محدود کیا جائے۔ جی احسن، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 27 پیسے اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 27 پیسے اضافہ۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے طارق غوری سے۔ جی بتائیے گا۔ دیکھیں، کل کے دن ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سینٹیمنٹ بنا ہوا تھا جس پہ ہم سن رہے تھے کہ مسٹر اسماعیل صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارا کمٹمنٹ ہو چکا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کو جو ہے 2.3 ارب ڈالر ملنے کا جلد ملنے کا امکان ہے، جو کہ پاکستانی بینکوں میں سیف ڈپازٹ کی صورت رہیں گے، جس سے ایک سہارا ملا تھا اور IMF کے حوالے سے بھی اچھی خبر آ رہی تھی۔ لیکن کل جو زر مبادلہ ذخائر کے جو فگرز آئے ہیں وہ اس میں جو اس وقت 8 جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہے، جس کی وجہ سے جو امپیکٹ مارکیٹ میں اس خبر کا گیا ہے کہ یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 5 ہفتوں کی درآمدات کے لیے رقم کافی ہوگی، جبکہ ایک اسٹینڈرڈ ہے دنیا بھر میں جو کہ IMF کی جانب سے طے کیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے یہ اسٹیبلٹی ہے کہ اس کے بعد جو ریزرو ہیں وہ 3 ماہ کی امپورٹ کے برابر کم از کم یہ شرط ہے کہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار جو آئے ہیں زر مبادلہ ذخائر کے، اس کا امپیکٹ آج ہم نے منی مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں کل کے دن جو کمی ہوئی تھی آج کے دن اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ طارق غوری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ فیصل آباد کی مارکیٹس میں سرکاری نرخوں والی زرعی کھادیں نایاب ہو گئیں۔ ناجائز منافع خوروں نے یوریا کھاد کی بوری کی قیمت 1950 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے بھی تجاوز کر دی۔ مزید بتا رہے ہیں فیصل آباد سے عبدالباسط۔
فیصل آباد میں محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر ادارے ناجائز منافع خوروں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اوپن مارکیٹوں میں سرکاری نرخوں والی زرعی کھادیں نایاب کر دی گئیں۔ قیمتیں بڑھنے سے چھوٹے کاشتکار زرعی کھادوں کا استعمال کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اگے کھاد ملتی سی 2600 نو، ہن کھاد دے رہے 3100 نو، وہ بھی کہندے پیسے جمع کرا جو 8 دن بعد آواں گے کھاد لے کے۔ کھاد بہت ضروری ہے، کھاد تو بغیر فصل نہیں ہوندی، کھاد بہت شارٹ ہے، زمیندار نو کھاد مل نہیں رہی۔ معاملے پر ڈائریکٹر محکمہ زراعت کہتے ہیں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور سبسڈائزڈ قیمت پر زرعی کھاد کی فراہمی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یوریا کی جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی، اوور پریسنگ ہو رہی تھی، اس کے خلاف کمپین شروع کی تھی۔ ابھی تک ہم 55 سائٹس کو فیصل آباد ڈویژن میں سیل کر چکے ہیں، 105 ہم یہاں FIR دے چکے ہیں، 18 بندوں کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں، 79 لاکھ سے زیادہ ہم جرمانہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا پورا انفارمیشن نیٹ ورک موجود ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ رواں دنوں میں زیر کاشت کماد، کپاس، تل اور مکئی سمیت دیگر فصلوں کو اگر مناسب مقدار میں زرعی کھاد نہ ڈالی گئی تو ان کی پیداوار میں خاصی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ زراعت سمیت دیگر متعلقہ ادارے سرکاری نرخوں پر زرعی کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام ہیں، جبکہ کھاد میسر نہ آنے پر نہ صرف کاشتکار پریشان ہیں بلکہ ان کی فصلوں کی پیداوار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرہ مین صدام علی کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔